सलमान अजारी, अभी उसने एक दिन मुझे चुनौती दी कि आग में चलते हैं, तू अपनी किताब लेकर चल, मैं कुरान, गंदी सी जो कुरान है उनकी, उसे लेकर चलूंगा, जिसने सारी दुनिया में ये बवाल मचा रखा है। मरना है क्या भोसड़ी के? मरना तेरे को डर नहीं लगता? मैंने कहा मुझे धर्म ग्रंथों की जरूरत ही नहीं है, मेरे तो माँ और महादेव मेरे दिल में रहते हैं, मैं तो उनका नाम लेकर तेरे साथ चलूंगा, चल। अब जब उसने मेरी वीडियो सुनी तो उसका लिटरली पेशाब निकल गया। हिंदुओं, मेरे शेरों, मेरे बच्चों, मैं तुमसे इनकी औकात बताना चाहता हूं। उसकी पुरानी वीडियो देख लेना और नई वीडियो देख लेना मेरी वीडियो के बाद की। मैंने तो उससे कोई बहाना नहीं बनाया, मैंने तो कहा चल तू, मैं आ रहा, तू कर शुरू। उसने पहली वीडियो में कहा था कि पहले मैं जाऊंगा फिर बाद में नरसिंहानंद जाए। मैंने उससे कहा दोनों साथ साथ चलते हैं भाई, दोनों साथ साथ चलते हैं और पता चल जाएगा। अब उसने वीडियो बनाई कि पहले परमिशन का इंतजाम मैं करूं। अबे जाहिल, अबे गवार, अबे गधे, अबे मूर्ख, अबे हम मुसलमान थोड़े ही हैं, ये अभी लोकतांत्रिक देश है, अभी इसमें इस्लाम का शासन आया नहीं है, अभी शरीयत लागू नहीं हुई है। जब तक शरीयत लागू नहीं होती, ये दरिंदों वाली, ये भेड़ियों वाली, ये लकड़बग्गों वाली जो हरकतें हैं ना, ये कानूनी नहीं मानी जाती। यहां ऐसा कोई कानून नहीं है कि सरकार जो है ये इजाजत दे दे कि तू और मैं आग में कूद जाएं। प्यारे बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। आज के हालात हिंदुस्तान के, जिससे आप सब बाखबर हैं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इस्लाम, कुरान और रब्बे जुल जलाल की शान में गुस्ताखी पे गुस्ताखी हो रही है, और मज़ीद ये कि ये गवर्नमेंट और हुकूमत की पुश्त पनाही में हो रही है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चंद खबीस खुले सांड की तरह 1.5 महीने से नहीं चीख रहे होते। अभी अभी जिस मलऊन नरसिंहानंद की गुस्ताखियाँ और मुगल्लज़ात और गालियाँ सुन करके हमारे दिल छलनी छलनी हो चुके थे। अब पानी सर से ऊपर हो चुका है मुसलमान। हालात इस कदर नाजुक हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता अब तक कि हुकूमत इनको अरेस्ट क्यों नहीं करती। इनकी क्या मजबूरी है इनके साथ, या इनके खुद के ये पाले हुए कुत्ते हैं? ये मुसलसल रोज़ाना वीडियो अपलोड करते हैं, क्या इनको पुलिस पूछती तक नहीं है कि तुम इस तरह सांप्रदायिक माहौल कर रहे हो, फितना फैला रहे हो, हिंदुस्तान में अमन व अमान ख़राब कर रहे हो? इनको पूछने वाला भी कोई नहीं है। आज की बात मैं बता रहा हूँ, दिल छलनी हो चुका था। मुझे मालूम है कि इनको अब पुलिस अरेस्ट भी नहीं करती और हमारे एहतजाजात और हमारे प्रोटेस्ट से भी कुछ नहीं होता, तो इस फ़कीर कादरी ने उसको मुबाहले का चैलेंज दिया था कि अगर तू अपने बात में सच्चा है तो आ जा, सामने आ जा और देख लिया जाए, पूरी दुनिया भी देख लेगी कि एक मर्तबा हम सामने बैठ करके मुबाहला कर लें। मुबाहला जानते हैं, अभी जो सबको पता हो चुका है, उनकी ज़ुबान में अग्नि परीक्षा। मेरे इस चैलेंज को उसने स्वीकार किया था, एक्सेप्ट किया था, लेकिन ये भी मैं बता दूं कि क्यों एक्सेप्ट किया उसने। वो बिल में बैठा हुआ चूहा, उसे मालूम था कि गवर्नमेंट इस तरह करने की इजाज़त देती नहीं, इसलिए वो अपने कौम में हीरो बनने के लिए इस तरह की चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लिया। वरना आप सबको मालूम है मेरे मुसलमानों कि पाखंडी और बलात्कारी और माल का पुजारी, उसके अंदर मुबाहला करने की ताकत है, मुबाहला कर सकता है वो। उसका उसके खुद के दीन और धर्म से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, सनातन धर्म से भी उसका कोई ताल्लुक नहीं है। अब मैं जब बार बार उसको ललकारता रहा तो अभी जा करके अब वो मेरे जवाब में कहता है मौलाना मैदान छोड़ करके भाग रहा है, परमिशन की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल रहा है। आप सब ठंडे दिमाग से सोच करके बताएं, परमिशन की जिम्मेदारी इसको ना दूं तो और किसको दूं? इसलिए कि ये इसके आज हुकूमत इसकी पुश्त पनाही में है और ये नाजायज औलाद में से है उनकी। सारी परमिशन वगैरह की जिम्मेदारी तो तुम्हारी हाथ में है ना, मुझे परमिशन की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज, जिस दिन भी तू तैयार हो जाएगा मेरी आखिरी सांस तक, उस दिन भी मैं मुबाहले के लिए हाजिर हो जाऊंगा, उस दिन भी हाजिर हो, 1 इंच भी पीछे नहीं हटूंगा इंशाअल्लाह। इसलिए कि ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे दीन की हक्कानियत है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सच्चाई है और कुरान पाक की अजमत है जो हमारे दिलों में कूट कूट कर भरी हुई है।
یہ ظالم مباہلہ کریں گے. اب سنیے، مباہلے کے نام پر یہ ایکسیپٹ کر کے ہیرو بن رہا تھا اپنی قوم میں، اور مجھے کہہ رہا ہے میدان چھوڑ کر بھاگ رہا ہے. میں اس سے کہتا ہوں، آپ سب کو معلوم ہے نا، چند دن قبل یہ دلی کے پریس کلب آف انڈیا میں بیٹھ کر کے زہر اگل رہا تھا، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گالیاں بک رہا تھا. آج اس کو یاد آ گیا یہ لوک تانترک دیش ہے. آج یہ کہہ رہا ہے یہ لوک تانترک دیش ہے، مولانا کیا ایسی پرمیشن یہاں ملتی ہے؟ تو خبیث کے بچے، تجھے یہ پہلے معلوم نہیں تھا کہ اس لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دینا چاہیے؟ ملعون ناجائز اولاد، تجھے یہ نہیں معلوم کہ لوک تانترک دیش میں کسی دھرم کو گالی نہیں دی جاتی؟ جب تو دیش کے سارے سمویدھان کا النگھن کر کے زہر اگل سکتا ہے، پریس کلب آف انڈیا میں تجھے پرمیشن دی جا سکتی ہے، تو اس مباہلے کی پرمیشن کیوں نہیں ملتی؟ ٹھیک ہے، تجھے میدان میں نہیں ملتی، پریس کلب آف انڈیا تیرے باپ کا ہے نا، جہاں بیٹھ کر کے تو نے گالیاں بکی تھی. میں آج پھر سے کہتا ہوں، اے مسلمانوں، ذرا برابر بھی اپنے دل میں ہلکا پن محسوس نہیں کرنا. میں نے یہ اپنے گھر کی بات نہیں کہی تھی، 1400 سال سے اس دھرتی پر جمے ہوئے اسلام کی بات کہی ہے، اور اس سے بڑے اور اس سے سڑے بھی آئیں، اسلام کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر اگر تھوکتا ہے تو یہ سورج پر تھوکنے کے مانند ہے. اس کا منہ ابھی چند دن بعد دیکھنا اتنا کالا ہو جائے گا کہ اس کے خود چیلے اس سے نفرت کریں گے. ہاں، میرا عقیدہ میرے رسول پاک کے لیے یہ ہے، یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے. یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا. جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چرچا کبھی نہیں مٹے گا. ہاں، اب سنو میرے عزیزوں، اس خبیث ملعون نے چیلنج کو ایکسیپٹ کر کے اپنی قوم میں ہیرو بننے کی کوشش کی تھی. میں پھر سے کہتا ہوں، زندگی گزر جائے گی، اس کا پیشاب نکل جائے گا، مباہلے کے لیے نہیں آ سکتا. مباہلہ بہت دور کی بات ہے، مباہلہ بہت دور کی بات ہے. میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں، پرشاسن سے بھی کہتا ہوں، یہ بار بار بھونک رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ مجھے اسلام کی سچائی بتانا ہے، مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے. اس کو ایک بار بتانے کا موقع دے دیا جائے، اس کو ایک بار موقع دے دو ہمارے سامنے کہ یہ اسلام کی سچائی بتا دے. از اس خبیث کے چیلوں سے بھی میں کہتا ہوں، تم اپنے گرو کو منا کر کے لے آ جاؤ ہمارے سامنے. یہ بار بار کہہ رہا ہے نا کہ مجھے قرآن کی سچائی بتانا ہے، قرآن کی. میں کہتا ہوں مباہلہ بہت دور کی بات ہے، وہ صرف ہمارے سامنے بیٹھنے کی ہمت کر لے. جس دن وہ سامنے بیٹھے اور اسلام کی سچائی بتانے کی بات کرتا ہے، قسم رب ذوالجلال کی، قسم رب ذوالجلال کی، جتنی باتیں اس نے میرے نبی کی شان میں کہی ہیں، ایک بات وہ ثابت کر دے، اسی دن میں اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا انشاءاللہ. میں وہیں پر اپنی گردن دے کر کے آ جاؤں گا. یہ سارے اس کے چیلوں سے بھی کہتا ہوں، تم جملے بازی کر رہے ہو. اور اس چیلنج کے بعد اب سوشل میڈیا میں برسات کے مینڈک کی طرح بہت سارے آ گئے، مولانا کا چیلنج ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے، ہم کو بھی ایکسیپٹ ہے. تم کیا سمجھ رہے ہو، گڈی گڈے کا کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ یہ کوئی کھیل کھیلنے جا رہے ہیں؟ تاریخ پڑھ لینا، پتا چلے گا تمہیں مباہلہ کہتے کسے ہیں. عزیزان گرامی وقار، آج دل جل رہا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یہ مقابلے میں نہیں آئیں گے. پھر بھی میں کہتا ہوں، یہ 17 رمضان المبارک 30 اپریل آنے تک یہ جتنے چیلے بھونک رہے ہیں، اس میں ایک رامپال کا ایک سس ہے، کوئی شاگرد آیا ہے، وہ کہتا ہے محمد آخری نبی بھی نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ. اے مسلمانوں، اس نے ختم نبوت پر بھی ڈاکہ ڈالا. وہ کہتا ہے رامپال آخری نبی تھے. میں ثابت کرتا ہوں اور چنوتی کو اسویکار کرتا ہوں، یہ سارے پاکھنڈی ایک ساتھ آ جائیں، ایک ساتھ آ جائیں. اور گورنمنٹ سے پھر میں کہتا ہوں، اب یہ بات بہت بڑھ چکی ہے، میڈیا والے بھی مذاق نہ سمجھیں، ان کو ثابت کرنے کا موقع دیں، اور ہم ہانے کے لیے تیار ہیں. میں ایک نہیں، ہندوستان کی 11 بڑی خانقاہیں میرے ساتھ کھڑی ہیں، اور تقریباً 100 علماء اہل سنت اور مفتیان اعظام ابھی اسی وقت دلی آنے کے لیے تیار. میرے عزیزوں، یہ کوئی کھیل کی بات نہیں کر رہا ہوں. الحمدللہ 100 تو میں اپنے لسٹ میں رکھا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر اپنی جان لٹانے کے لیے تیار. اے مسلمانوں، اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. اب یہ 30 اپریل اور 17 رمضان المبارک کی تاریخ
میں نے اعلان تو کیا، اور یہ بار بار اس کو ہلکے میں لے کر مذاق اڑاتے ہیں۔ آج بھی یہ کہتا ہے قرآن کو گنڈوں کی کتاب، قرآن کہتا ہے وائرس ہے، قرآن کو کہتا ہے گندی کتاب۔ کہاں مر گیا تمہارا ضمیر؟ کہاں مر گیا؟ مسلمانوں، میں اب آپ سے کہتا ہوں، اس تاریخ کو میرے 3 ہی اعلان ہوں گے، مجھے پہنچنے دیا جائے، مجھے پہنچنے دیا جائے۔ اس سے پہلے اگر گورنمنٹ یا ان کے کوئی بھی دباؤ میں آ کر کے اریسٹ کرتے ہیں، اسی دن سمجھ جانا ہے مسلمانوں اسلام کی فتح ہو چکی ہے۔ سمجھ جانا، میں اگر اندر ہوتا ہوں تو لاکھوں مسلمانوں کے اندر کا ایمان باہر آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ ایک بات یاد رکھ لینا۔ دوسری بات، اگر اس تاریخ سے پہلے حکومت اسے اریسٹ نہیں کرتی، جو روزانہ آج تک کھلے عام اس طرح کی گستاخیاں کر رہا ہے، حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ یہاں پر ہوم منسٹر پر کوئی ٹپنی کرے تو جیل میں چلا جائے، اور یہ مسلسل 1.5 مہینے سے مغلظات بک رہا ہے، پخانہ اگل رہا ہے، اور کوئی کچھ نہیں کرتا، اس کو پوچھتا تک نہیں اس کو۔ اور اگر اس تاریخ تک یا تو اسے اریسٹ کرے، یا تو پھر اس تاریخ کو پورے ہندوستان بھر کے مسلمان کوئی بھی اپنے گھر میں نہیں بیٹھے گا انشاءاللہ۔ میری اس بات پر لبیک کہتے ہیں آپ سن لیں، اس لیے کہ اب یہاں پر ہماری زمین جائیداد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مت سمجھ لینا یا زمین مانگنے کے لیے آ رہے ہیں، حقوق مانگنے کے لیے آ رہے ہیں۔ ارے میاں، اب تو ہمارے جڑ کی بات آ گئی ہے۔ اور مسلمانوں یاد رکھ لو، اگر تمہارا یہاں پر رسول پاک کی عزت سلامت نہیں ہے تو پھر تمہارا جینا بھی کسی کام کا نہیں ہے۔ اب یہ چاہتے ہیں نا ہم باہر نکلیں گے تو وائلنس ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ہم یہ نہیں چاہتے فساد ہو جائے، اسی لیے تو بار بار گہار لگا رہے ہیں حکومت کو، بار بار کہہ رہے ہیں فساد کی جڑ کو اندر کرو، اسے بھونکنے سے روکو، نہیں سن رہی ہے۔ اور اس سے بھی آپ سمجھ جانا ہے مسلمانوں، حکومت کی منشا یہی ہے کہ اب یہ پورے ہندوستان میں فساد کرانا چاہتے ہیں، پورے ہندوستان کو جلانا چاہتے ہیں، ورنہ ایسے پاکھنڈیوں کو کھلے عام نہیں چھوڑتے، یہ پوری کی پوری پلاننگ کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس لیے اے مسلمانوں، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے، آج تمہارے امتحان کا وقت ہے۔ آج اگر تم اپنے گھروں میں چوڑیاں پہن کر کے بیٹھے رہے، یاد رکھ لینا بعد میں آنے والی نسلیں تمہارے منہ پر تھوکیں گی، تمہارے قبروں پر اینٹ پتھر ماریں گی، اس لیے کہ یہ نبی کا غدار ہے، رسول پاک پر بھونکنے والے کو بھی یہ پوچھ نہیں سکا۔ تمہاری نسلیں بعد میں تمہیں یاد کریں گی اس طرح سے۔ یاد رکھ لینا، یہ تاریخ یوم بدر کی جو آئے گی، یوم الفرقان 17 رمضان کی، اس دن ہر مسلمان کا کلیجہ دہل جانا چاہیے، مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، ہندوستان بھر کے ہر علاقے کے۔ اور اس پاکھنڈی سے پھر میں کہتا ہوں، تجھے جہاں کی پرمیشن ملے میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے، میرے نام سے ایک لیٹر ایشو کر کے دے دے کہ یہ مفتی سلمان اظہری آ سکتا ہے میرے ساتھ، مباہلہ بہت دور کی بات، ڈیبیٹ کر سکتا ہے، اتنا تو اعلان کر کے دے دے، پھر میں پوری دنیا کو بتا دوں گا کہ تیرا پاکھنڈ کیا ہے۔ میرے عزیزوں، میں ہندوؤں سے بھی کہتا ہوں، یہ ہندوؤں کو بدنام کرنے کے لیے نکلا ہوا ہے، یہ مال کا پجاری ہے، راجنیتی کھیلنے کے لیے یہ میرے نبی کو استعمال کر رہا ہے، راجنیتی کے لیے اسلام کو استعمال کر رہا ہے۔ حد ہو گئی میرے عزیزوں۔ میں حکومت سے کہتا ہوں، اگر تمہیں دشمنی ہے نا مسلمانوں سے، لو ہم سب کی جانیں اور مار ڈالو، ہمارے نبی پر نہ بھوکو، اسلام کے خلاف آواز نہ اٹھاؤ۔ اتنی غلیظ باتیں وہ بک گیا۔ مجھے بتاؤ، پورے ہندوستان کے مسلمانوں نے کبھی ہندوؤں کے دیوی دیوتاؤں کو چھیڑا آج تک؟ مجھ سے سنا آپ نے کہ ہم گالیاں دے رہے ہیں ان کے دیوی دیوتاؤں کو؟ یہ ہماری تہذیب ہے جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، یہ ہمارے اخلاق ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ اس کا زہر دیکھ کر کے پتا چلتا ہے کہ اس کا کوئی دین اور دھرم نہیں ہے، دھرم میں رہنے والا ایسی زہر نہیں اگلتا۔ بہرحال یہ میری گزارش ہے مسلمانوں سے، یا تو پھر یہ مباہلے کے لیے تیار ہو جائے، جو اس کے لیے جہاں جگہ ہو میرے نام سے لیٹر ایشو کرے، اور حکومت، پرشاسن، میڈیا اس کو ہلکے میں نہ لے، اس کو اجازت دے دے۔ یہ دکھانا چاہتا ہے، یہ ثابت کرنا چاہتا ہے اسلام کو جھوٹا، قرآن کو جھوٹا ثابت کرنا، اس کو ثابت کرنے دے دیا جائے۔ اگر وہ ثابت کیا، اور اگر نہیں ثابت کر سکا تو پھر یاد رکھ لینا، صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا، صبح قیامت تک تمہیں پہچانا جائے گا۔ عزیزان گرامی وقار، یہ مباہلے کی بات چلتی رہے گی، اور میری یہ چنوتی برقرار رہے گی۔ وہ کہتا ہے میدان چھوڑ کر کے بھاگ رہا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ تیرے جیسے پاکھنڈی ہیں یہاں پر؟ الحمدللہ ہم حسینی ہیں، اگرچہ آل میں نہ ہوں
لیکن حسینی کردار ہم نے بچپن سے سنا ہے. ارے ہماری ماں نے ہمیں گود میں حسین اعظم کے کربلا کی داستانیں سنائی. ہم مات نہیں کھا سکتے, سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے انشاءاللہ العزیز. اے مسلمانوں, اپنے جذبوں کو بیدار رکھو. کوئی یہ کہتا ہے اگر کہ یہ جذبات کو بھڑکا رہے ہیں, اس سے صرف یہ کہہ دینا جذبات کا نام ہی زندگی ہے. اب اگر نبی کے نام پر جذبات نہیں بیدار ہوئے تو اس سے بہتر ہے کہ تم مر جاؤ, سو جاؤ. آپ یاد رکھ لینا, یہ حکومت سے بھی میری گزارش ہے, اپیل ہے, تم ویسے بھی مارنا چاہتے ہو نا, ہم آ جاتے ہیں. باہر گھٹ گھٹ کر کے مرنے سے بہتر ہے کہ ہم نام مصطفیٰ پر نکل کر کے موت کو قبول کرنے کو ہم تیار ہیں. یوں بھی تو کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کا پرچم بلند کر کے جائیں گے انشاءاللہ. ساری خانقاہیں, سارے علماء, سارے مدارس, ساری تحریکیں, ساری تنظیمیں, سب سے میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں, اب وقت کسی کے گھر کا نہیں, کسی کی سجادگی کا نہیں, کسی کی پراپرٹی کا نہیں, بلکہ تمہارے جان ایمان کا سوال آ چکا ہے.